صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین اکرام، درگاہ کے خدام حضرات، ہمارے ساجد بھائی اور اسٹیج پر جلوہ افروز قاضی مفتی صلاح الدین محمد ایوب صاحب، مدراس کے مشہور و معروف نعت خواں جناب منور صاحب، جناب احمد باشا صاحب، محبوب باشا صاحب، جناب رؤوف صاحب اور جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، بولیے سبحان اللہ۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سبحان اللہ بولیں گے، کیونکہ کل میں ریچارج کر دیا ہوں آپ لوگوں کو، اور آج جو ہے آپ سے جو ہے کام لینا ہے، اور میں بھی ریچارج ہو کر کے آیا ہوں، حضرت کے قدموں کا بوسہ لے کر کے فل چارج ہوں۔ اب دیکھیں گے کہ چارج کس کا کب تک چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، بولیے واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، بولیے پیچھے والے سبحان اللہ بولیے، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہے عین نور
तेरा सब घराना नूर का। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जो हजरत बहरुल उलूम रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार आलिया में हाजिर हैं, हजरत का खुसूसी फैजान जारी है, आप लोग फैजियाब हो रहे हैं। लेकिन इस दरबार में जो आते हैं इस महफिल पाक में, वो डबल फैज हासिल करके जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों कि एक वली कामिल वहां आराम फरमा रहे हैं और एक वली कामिल यहां आपके सामने जलवा अफरोज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी अपने वक्त के वली हैं, क्योंकि मैं कल कहा था कि इल्म वालों को इल्म वाली ही पहचानते हैं, हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। तो हजरत की शख्सियत हम और आप नहीं जानते, लेकिन हजरत का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुभान अल्लाह। आप हजरत के चेहरे अनवर का दीदार करते जाइए और फैजियाब होते जाइए, क्योंकि उलमाए किराम के चेहरे अनवर का दीदार करना भी इबादत का सवाब है। चेहरे अनवर का दीदार करना भी इबादत है। तो हजरत का दीदार करते रहिए, हजरत बहरुल उलूम रहमतुल्लाह तआला अलैह के फैजान से माला माल होते जाइए। और जैसे कि मैंने कल हवाले के साथ पेश किया था, जो अल्लाह वालों के दरबार में नियत लेकर के आता है, जो मुरादें मांगता है, जो दुआएं करता है, अल्लाह कबूल फरमाता है। कल जो है मैंने इसकी दलीलें भी दी थी। अब आइए, आज कुछ बात अलग ही करनी है, क्योंकि सुल्तानुल औलिया, औलियाओं के ताजदार की आज विलादत है, उनके बारे में बात करनी है। दुनिया में बहुत लोग पैदा हुए, हजरत आदम से लेकर अब तक लोग पैदा हुए, सुबह कयामत तक लोग पैदा होते रहेंगे। लेकिन हर किसी को खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला अता नहीं किया, किसी को चंद खुसूसियत किया, किसी को कुछ भी नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत अली के खुसूसियत पर, बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कुर्बान जाइए हजरत अली के खुसूसियत पर। आप फातिह खैबर भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, शेर खुदा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, दामादे रसूल भी हैं, खातून जन्नत के शौहर नामदार भी हैं, हसनैन करीमैन के वालिद मुहतरम हैं। आप जो है मक्कतुल मुकर्रमा यानी खानाए काबा के अंदर पैदा हुए, आपका मर्तबा बहुत ही बुलंद है, बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही अरफा है। हम और आप हजरत अली के मर्तबे को समझ नहीं सकते, पा नहीं सकते। हजरत अली का मर्तबा किस कदर बुलंद है अल्लाह जाने, अल्लाह के अता से अल्लाह के रसूल जाने, हजरत अली जाने, हम और आप क्या जाने। बस जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी कदर अली का फैज मिला है, उनके बारे में मालूमात हासिल है। और इस नाचीज को जो कुछ भी हजरत अली के बारे में मालूमात है, उनका फैजान जारी है, मैं आपके हवाले करते जाऊंगा। आप जो है अपने जहनों में, अपने दिलों में बसाते चले जाइए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वाह क्या बात है अली, आपकी शख्सियत पर हम कुर्बान जाएं। आपकी पैदाइश भी निराली है। वाह, आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको पैदा भी की तो कहां पैदा की। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपकी वालदा मोहतरमा उम्मे साद, उम्मे असद, आप जो है खानाए काबा के तवाफ में मशगूल थी। इसी दरमियान में आपको दर्द जह आया, यानी हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम पेट में थे, और इसी आलम में आपकी वालदा मोहतरमा को दर्द जह आया और जो है आप वहीं बैठ गई खानाए काबा के अंदर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जो है खानाए काबा के अंदर पैदा हुए। जब पैदा हुए तो आंखें बंद रखे, आंखें नहीं खोल रहे हैं, आंखें बंद है, लोग परेशान हाल हैं।
کہ بچہ تو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا لیکن آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے، آنکھیں بند کیوں ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی آنکھوں کو بند اس لیے کیے تھے، میں کسی کو نہیں دیکھوں گا، دنیا کے رنگین نظاروں کو نہیں دیکھوں گا، دنیا کے جو ہے ہر چیزوں کو میں نہیں دیکھوں گا، دیکھوں گا تو میں اپنے محبوب کے چہرہ وہ دہا والا چہرہ دیکھوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس وقت تک حضرت علی آنکھیں بند رکھے جب تک کہ اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے۔ جب اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا بھائی پیدا ہوا ہے، علی پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے گود میں دو، جب گود میں دیا گیا علی آنکھوں کو کھول دیے، کھولنے کے بعد اللہ کے رسول کے وہ دہا والے چہرے کی دیدار کر لیے، اور دیدار کرنے کے بعد یہ دنیا والوں کو درس دیے، یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، یہ دنیا والوں کو کہہ رہا ہے کہ اے علی وہ ہے، علی وہ ہے جو دنیا کے رنگینیوں کو نہیں دیکھتا ہے، دنیا کی کسی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ دہا والے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ کل میں نے ریچارج کیا ہے، ابھی آپ لوگوں کی بیٹری جو ہے کام نہیں کر رہی ہے، پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر کے کہیے سبحان اللہ، آگے والے بھی ہاتھ اٹھا کر کے کہیے سبحان اللہ، سارے لوگ اٹھا کر کے کہیے سبحان اللہ۔ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ خالی ہے اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے پر کر دیتا ہے۔ تو اب چپ نہ رہیے گا، اور بتا دوں سبحان اللہ کی فضیلت۔ جب سبحان اللہ صدق دل سے کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام سے جنت میں ایک پودا لگا دیتا ہے۔ اب چپ نہ بیٹھیے گا، حضرت بحر العلوم رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال ہوتے جائیے اور اپنے لبوں کو حرکت دیجئے اور جو ہے سبحان اللہ کا ورد جاری رکھیے۔ جنت میں ایک دو پودا نہیں، دو چار پودا نہیں، 6-8 پودا نہیں، بلکہ ایک باغیچہ تیار کر لیجئے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں بتانے جا رہا تھا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو دیکھے تو سب سے پہلے کس کو دیکھے؟ دنیا کے رنگینیوں کو نہیں دیکھے، دنیا کے نظاروں کو نہیں دیکھے، دنیا کے نعمتوں کو نہیں دیکھے، دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھے، دنیا کے ساز و سامان کو نہیں دیکھے، دیکھے تو ہمارے نبی کے وہ دہا والے چہرے کو دیکھے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی علی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، فاتح مکہ بن کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت رکھے تھے؟ 360 بت رکھے تھے۔ کتنے؟ 360۔ بولتے جائیے، آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا، میں بھی نہیں بولوں گا، بیٹھے رہو رات بھر۔ بولیں گے نا کتنے؟ 360۔ 360 بت رکھے تھے۔ حضرت علی کو ساتھ میں لیے، اے علی تیری پیدائش کی جگہ ہے، چل میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول علی کو لیے خانہ کعبہ کے اندر گھسے اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے اللہ کے رسول اپنے چھری سے بتوں کو توڑتے چلے گئے اور قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے چلے گئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق آیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے اندر چھری سے اپنے عصا سے سارے بتوں کو توڑتے چلے گئے۔ ایک خانہ کعبہ کے اندر بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے اندر بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی میرے کاندھے پر چڑھ جا اور اس بت کو چڑھ کر کے توڑ ڈال۔ سبحان اللہ۔ علی کہنے لگے، یا رسول اللہ
میں آپ کے کاندھے پر، یہ کیسے ہو سکتا؟ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر آ جائیں، آپ جو ہے چڑھ کر کے اس بت کو توڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی، ذہنوں کا حاضر، اے علی تم میں وہ طاقت نہیں، تم میں وہ قوت نہیں، تم میں وہ اتنی ہمت نہیں کہ ایک نبی کو اپنے کاندھے پر چڑھا سکو، جو کہ مہر نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے۔ اے علی تم میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ اور اس بڑے والے بت کو توڑ دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اللہ کے رسول کے کاندھے پر چڑھ گئے۔ بولیے سبحان اللہ، مقدر پہ ناز کریے حضرت علی کے۔ اللہ اکبر، کن کے کاندھے پر؟ رسول اللہ کے کاندھے پر۔ کون چڑھے ہیں؟ حضرت علی۔ جب رسول اللہ کے کاندھے پر چڑھے ہیں، چڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر کے اس بت کو توڑنے لگے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی، سبحان اللہ، اے علی تم کہاں تک پہنچے؟ اے علی تم کہاں تک پہنچے؟ تو علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو عرش اعظم کا پایا پکڑ کر نیچے لے کر آ جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش اعظم کا پایا پکڑ کر نیچے لے کر آ جاؤ۔ تو رسول اللہ نے کاندھے میں بیٹھا کر کے علی کو کہاں تک پہنچایا؟ عرش اعظم تک پہنچایا۔ عرش اعظم تک پہنچنے کے بعد جب رسول اللہ پوچھے تو علی نے کہا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو پایا لے کر نیچے آ جاؤں زمین پر۔ وہ علی، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے حضرت علی کا۔ آج ان کے پیدائش کا دن گزرا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی جس موڑ پر دیکھے، آپ بہت ہی باکمال ہیں، آپ بہادری میں بہت ہی آگے ہیں صحابہ کرام سے۔ آپ کا علم اس قدر علم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ قاضی صاحب نے یہ حدیث پاک آپ لوگوں کو سنایا، انا مدینۃ العلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علی کی بہادری بہت مشہور ہے۔ آپ فاتح خیبر بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں۔ علی کا نام وہ نام پاک ہے۔ اگر کوئی یہ شیر جو حضرت علی کا نام ہے، اس شیر کو پڑھ کر کے کسی جنات والے آدمی کے کانوں پر دم کر دے تو شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ شیر کیا ہے؟ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ حضرت علی کے نام کا جو شعر ہے، اس کو پڑھ کر کے کسی جنات والے، کسی بھوت پلیت والے آدمی کے اوپر دم کر دیا جائے، اس کے کانوں میں پھونک مار دیا جائے، شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی کی زندگی کیا زندگی ہے! آپ ان کے سیرت کو پڑھتے چلے جائیے، اللہ نے کیا کیا مرتبہ حضرت علی کو عطا فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کی سیرت پاک کی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے بہترین وقت جو حضرت علی کا مجھے نظر آتا ہے وہ دن ہے جو مقام صحبہ والا دن ہے۔ سبحان اللہ، مقام صحبہ والا دن ہے۔ مقام صحبہ کا واقعہ سنے ہوں گے آپ لوگ، لیکن پھر بھی آج سنا دیتا ہوں۔ مقام صحبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر ادا کر چکے، بولیے ادا کر چکے۔ حضرت علی ابھی نماز عصر ادا نہیں کیے ہیں۔ اللہ کے رسول نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی کے زانوئے مبارکہ میں رسول اللہ اپنے سر انور رکھ کر کے سو گئے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقدر ہے حضرت علی کا! سر کن کا؟ ارے امام الانبیاء کا،
سبحان اللہ آپ کے زانوے مبارک میں رکھ کر کے سو گئے. جب سوئے اللہ کے رسول، عصر کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں، علی نہیں پڑھے ہیں. سورج آہستہ 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 غروب ہونے جا رہا ہے. اب حضرت علی کی نماز قضا ہونے والی ہے. حضرت علی کی نماز قضا ہونے والی ہے. اب حضرت علی کی نماز، وہ علی جو کبھی نماز نہ چھوڑے، وہ علی جن کے زانوئے پاک میں تیر چبھ گیا، تیر کو جب نکالنا چاہا تو نکال نہیں سکا، کسی نے درد کے مارے کر رہے تھے علی. لیکن وہی علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تیر کو نکال دی جاتی ہے، علی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وہ علی کی نماز جب علی سے پوچھا گیا، اے علی تم بہت عبادت کرتے ہو، بہت ریاضت کرتے ہو، کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب علی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب سجدے میں جاتا ہے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ خدا کا دیدار نہیں کر لیتا ہے. اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے. اب علی کی نماز یہاں قضا ہو رہی ہے، وہ بھی نماز عصر کی، جس کے بارے میں تاکید فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں میں بیچ والی نماز کا اہتمام زیادہ کرو. بیچ والی نماز کون سی ہے؟ نماز عصر. وہ بھی جس کا اہتمام، جس کی تاکید رب نے قرآن مقدس میں فرمایا، وہ نماز جا رہی ہے علی کی. وہ نماز غور کرے جا رہی ہے علی کی. سورج ڈوبنے جا رہا ہے. آج علی کے زانوئے مبارک میں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. سورج ڈوبنے کے قریب ہے. اب یہاں علی پریشان ہے کہ کروں تو کیا کروں، نماز پڑھوں یا رسول اللہ کو بیدار کروں یا نہ بیدار کروں. اگر بیدار نہیں کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ نماز قضا ہوتی ہے. اگر رسول اللہ کو جگاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ بے ادبی ہوتی ہے. اب علی کے زانوئے مبارک میں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. ارے رسول اللہ، اللہ کے رسول، وہ بھی امام الانبیاء، وہ سوتے کہاں ہیں؟ نبی سوتے ہیں کبھی؟ سو نہیں رہے تھے. علی کا دل ٹوہ رہے تھے. علی کا دل ٹوہ رہے تھے کہ دیکھوں آج علی کو نماز سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے محبت زیادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج دیکھوں علی کس سے زیادہ محبت کرتا ہے، نماز سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. آج کل کا کٹ ملا نہیں ہے کہ 40 دن کے چلے پہ چلا گیا، بس نماز ہی نماز، نماز ہی نماز، نمازی کو سب کچھ سمجھ لیا. اللہ اس وقت تک نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا نہ ہو. کیوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو رسول اللہ سو رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ علی کا دل ٹوہ رہے ہیں کہ دیکھوں علی کس سے محبت کرتا ہے زیادہ، نماز سے یا مجھ سے، نماز سے یا مجھ سے. اب علی بھی پریشان ہے
میں نماز چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ کو بیدار کروں، یہ خلل برداشت نہیں ہو سکتا مجھ سے، کیونکہ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ ارے نماز جاتی ہے تو جانے دو، کیونکہ نماز لانے والا میرے گود میں ہے، نماز لانے والا میرے گود میں ہے۔ نماز چلی گئی، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہونے کے وجہ سے علی رو پڑے۔ سبحان اللہ، یہ طرف ہونی چاہیے نمازوں کا، نمازوں کی یہ محبت ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ نہ جانے کتنی نمازیں قضا کر چکے ہیں۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی، رو پڑے، وہ بھی کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے نماز قضا کیے، رو پڑے کہ نماز چلی گئی۔ ہم نے کبھی رویا ہے؟ ذرا سوچے، غور کریں، ہم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہفتے میں یا ہر دن یا مہینے میں یا سال میں؟ ذرا سوچے، غور کریں۔ علی کی نماز ایک وقت کی قضا، رونے شروع کر دیے، بلبلانے شروع کر دیے۔ جب رونے لگے نماز کے لیے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوا اور آنسو کا ایک قطرہ بہتا ہوا رسول اللہ کے رخ زیبا پر گرا۔ سبحان اللہ، کہاں گرا؟ بولیے، ہو گیا ختم؟ چارج ختم؟ کہاں گرا؟ زور سے پیچھے والے بھی، کہاں گرا؟ ابھی اور بلواؤں گا، ابھی میں ابھی آنا ہے آگے، ابھی ٹھپ مت ہوئیے، اپنے آپ کو مضبوطی سے رکھیے۔ اگر سننا ہے کچھ تو علی کا فیضان جاری ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرے سے آنسو کا قطرہ گرا، کہاں گرا؟ رسول اللہ کے رخ زیبا پر۔ جب رسول اللہ کے رخ زیبا پر گرا، رسول اللہ آنکھ کھول دیے۔ اے علی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کس لیے رو رہے ہو؟ علی نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نماز عصر قضا ہو چکی، نماز عصر قضا ہو چکی، سورج ڈوب گیا۔ میں سوچا اگر آپ کو بیدار کرتا ہوں تو آپ کو تکلیف میں دینا نہیں چاہا، آپ کو خلل نیند میں پہنچانا نہیں چاہا۔ کیوں کہ آپ کو خلل دے کر کے میں نماز پڑھوں، آپ کو تکلیف دے کر کے میں نماز پڑھوں تو وہ نماز کس کام کی نماز ہے؟ ارے نماز جاتی ہے، جانے دے، نماز والے تو میرے گود میں ہیں، تو میں نے نماز قضا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں علی نماز قضا کر دیے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ نماز قضا کر دیے۔ کس لیے قضا دیے؟ یا رسول اللہ بس آپ کی محبت کے لیے قضا کر دیا۔ اچھا میری محبت میں نماز قضا کر دیے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کی محبت میں نماز قضا کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی تم میری محبت میں نماز قضا کیا، اب بتا کہ تو نماز عصر قضا ادا کرنا چاہتا ہے یا ادا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے فرمان پر علی مچل گئے کہ یا رسول اللہ جب ادا ہو جائے تو قضا کس بات کی؟ یا رسول اللہ اگر آپ نظر کرم کر دیں گے تو نماز قضا نہیں ہوگی، علی ادا کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو رسول کے محبت میں نماز قضا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے انگلی مبارکہ کو جدھر سورج ڈوب گیا تھا ادھر اشارہ کیا اور سورج کو اشارے سے پلٹا دیا، لا کر کے وہیں کھڑا کیا، جہاں پر سورج عصر کا وقت ہوتا ہے وہیں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ کہا اے علی سورج نکل چکا ہے، دھوپ نکل چکی ہے، نماز عصر کا وقت ہے، اب چاہے تم جتنی چاہو نماز پڑھ لو، سورج تمہارے انتظار میں رہے گا۔ حضرت علی کا وہ دن کیا ہی دن ہے برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پوری 4 رکعت نماز عصر ادا کیے۔ میں تو کہتا ہوں اے علی اگر سجدے سے اس دن آپ قیامت تک کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھاتے تو سورج کو وہیں ٹھہرے رہنا پڑتا۔ بتاؤ تاریخ گواہ ہے حضرت علی کے لیے اللہ کے رسول نے سورج کو ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا کر کے عصر کے وقت میں لا کر کھڑا کر دیا۔ بتاؤ دنیا میں کون کون انسان پیدا ہوا ہے؟ سورج کسی کا محتاج ہے؟ سورج کسی کا محتاج ہے؟ سورج کو کسی نے پلٹایا ہمارے نبی کے علاوہ؟
اب سورج وہاں رک گیا، علی نماز پڑھ رہے ہیں، اب سورج انتظار میں ہے، نماز کب ختم ہو تو میں پھر ڈوب جاؤں، نماز کب ختم ہو تو میں ڈوب جاؤں، نماز کب ختم کریں گے تو علی نماز کب ختم کریں گے تو میں ڈوب جاؤں۔ میں کہتا ہوں اگر علی وہ نماز عصر اتنا طول کرتے، اگر قیامت تک سجدے میں رہتے تو قیامت تک وہاں سورج کو ٹھہرے رہنا پڑتا۔ آج سورج ایک انسان کے انتظار میں ہے، وہ ذات ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ برادران ملت اسلامیہ، ادھر نماز مکمل کیے ہیں، ادھر سورج پھر غروب ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، بریلی کا تاجدار پکار اڑتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹا دیا۔ اب یہ وہابی دیوبندی نجدی یہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی اس قدر تعریف کرتا ہے، اس قدر تعریف کرتا ہے، گویا اللہ کے برابر کر دیتا ہے، اللہ سے معاذ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بڑھانے کی بات وہیں آنی چاہیے جہاں آپ کو یہ پورا یقین ہو کہ اس مائک کی لمبائی 3 فٹ ہے۔ اب اگر کوئی ڈنڈا لا کر کے میں کھڑا کروں تو اس مائک سے ڈنڈا اگر آگے اونچا ہو جائے تو کہیں گے یہ ڈنڈے سے بڑھ گیا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اس قدر تعریف و توصیف کرتا ہے، معاذ اللہ کے شریک کر دیتا ہے، برابری کر دیتا ہے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، تو پہلے اللہ کا حد تم کو مقرر کرنا پڑے گا، اللہ کا حد مقرر کرنا پڑے گا۔ بتاؤ اللہ کا کوئی حد ہے؟ تعریف و توصیف کی کوئی حد ہے؟ جب حد ہے ہی نہیں تو بڑھنے بڑھانے کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جب بڑھنے بڑھانے کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس ڈنڈے کی اونچائی کچھ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تو پھر ہم اس کی حد تو بتا ہی نہیں سکتے۔ جب حد بتا ہی نہیں سکتے تو پھر ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریک نہیں کہتے، ہم حبیب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کیا ہے؟ اللہ کا حبیب ہے۔ دیکھیں یہ بات میں سمجھاتا چلوں، وقت بھی بہت کم ہے، بہت باتیں سنانی تھی اور حضرت نے پورا فل چارج کر کے بھیجا ہے، جہاں تک ہوگا سناؤں گا جب تک حضرت اجازت دیں گے۔ دیکھیے شریک کسے کہتے ہیں؟ شریک کسے کہتے ہیں بتائیے؟ پارٹنر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ پارٹنر کو، جس میں حصہ برابر ہو۔ پارٹنر میں، شریک میں جھگڑا ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ اب قاری ریحان صاحب اور علیم صاحب دونوں پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنے لگے، دونوں برابر کے شریک، دونوں شریک ہیں۔ اب کوئی چیز ہے، وہ 5 روپے اس کی قیمت رکھا گیا۔ اب قاری ریحان صاحب اس کو اگر 6 روپیہ میں بیچ دے تو علیم صاحب اعتراض کرتے ہیں 5 روپے کی چیز آپ 6 روپیہ کیوں بیچے؟ اگر 5 روپے کی چیز ہے، قاری ریحان صاحب 4 روپیہ میں بیچا تو علیم صاحب کہتے ہیں 4 روپیہ میں کیوں بیچے؟ حساب برابر دو۔ اگر بیچ بھی دیے تو حساب برابر ہونی چاہیے۔ 100 روپیہ آمدنی آئی، 50 ان کی 50 ان کی، لیکن حبیب وہ ہے، قربان جائیے، حبیب وہ ہے جس میں برابری نہیں، جس میں میں تو نہیں،
جھگڑا نہیں، فتنہ نہیں، فساد نہیں. ہمارے نبی اللہ کا حبیب ہے. ہمارے نبی بولیے کیا ہے؟ اللہ کا حبیب ہے. ہمارے نبی اللہ کے حبیب ہیں. اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اللہ نے سورج کو ڈبا دیا، اللہ نے سورج کو ڈبا دیا، اللہ نے پیدا کیا، ڈبایا، لیکن نکالا کس نے؟ ہمارے آقا نے. نکالا کس نے؟ ہمارے آقا نے. لیکن اللہ کو اعتراض نہیں. کیا ہے؟ حبیب اے محمد عربی، میں نے پیدا کیا، میں نے ڈبایا، تم نے نکالا کیوں؟ کوئی اعتراض نہیں. نکال دیے ہمارے نبی. اللہ نے اس لیے وہ پاور عطا کیا، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ طاقت اس لیے دیا. اے محبوب، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ایک دن تم اپنا پاور دکھاؤ گے، ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا دو گے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے، دیکھ کر کے کہیں گے جب اللہ کے حبیب کا یہ پاور ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا پاور کیا ہوگا. تو حبیب میں لڑائی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑا کر دیا. اللہ نے پیدا کیا، رسول اللہ نے ٹکڑا کر دیا. اے اللہ، تو نے پیدا کیا، تیرا حبیب 2 ٹکڑا کیوں کیا؟ اس میں کوئی اعتراض کیوں نہیں؟ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے کہا کہ میں نے پیدا ہی چاند کو اس لیے کیا، میں نے پیدا ہی چاند کو اس لیے کیا. میرا محبوب ایک دن آئیں گے اور جو ہے بتھا کے پہاڑی میں چڑھ کر کے اس جو ہے سورج کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیں گے، اور دنیا والے دیکھیں گے کہ محمد عربی چاند کا 2 ٹکڑا کر دیا. ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، اور جب 2 ٹکڑا 2 طرف چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا چاند کو. ایک دن میرا حبیب 2 ٹکڑا کرے گا، اور 2 ٹکڑا کر کے دنیا والوں کو بتائے گا کہ اللہ کا حبیب، اللہ نے ان کو اتنا پاورفل بنایا کہ زمین پر رہ کر کے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑا کر سکتا ہے. جب اس قدر طاقت و قوت کا مالک اس کا حبیب ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، یہی تو بات ہے. اللہ کے رسول کو ہم اور آپ حبیب مانتے ہیں، ہم اللہ کے حبیب مانتے ہیں، ہم شریک نہیں مانتے. اگر شریک مانتے تو یہاں جو ہے جھگڑا پیدا ہوتا. اللہ کے رسول جو ہے شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اللہ کا حبیب ہے. اسی لیے بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. جب اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی چیز میرا اور تیرا نہیں ہوتا. جب کسی سے دوستی کر لی جائے، گہری دوستی ہو جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ زبان سے یہی بات نکلتی ہے، ارے یار یہ تو میری چیز، میری چیز تیری چیز، تیری چیز میری چیز، میرا مال تیرا مال، تیرا مال میرا مال. وہ تو اللہ کا محبوب ہے. اللہ نے نکالا، اللہ نے پیدا کیا، رسول اللہ نے ٹکڑا کر دیا. اللہ نے ڈبایا، رسول اللہ نے نکال کر چھوڑ دیا. اللہ نے پتھر کو پیدا کیا، رسول اللہ نے قوت گویائی اس میں عطا کی، وہ کلمہ پڑھنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پیڑ کو پیدا کیا، اللہ کے رسول کے حکم پر پیڑ اپنا چیرتا پھاڑتا ہوا زمین کو جڑوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آ جاتا ہے. یہی تو اللہ کا حبیب ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی کی بات ہو رہی ہے. چارج ہے نا فل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں ارشاد فرماتی ہے. کیا ارشاد فرماتی ہے؟ اپنے ابا جان سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جان، جس محفل میں علی ہوتے ہیں اور آپ بھی اگر اس محفل میں ہوتے ہیں، میں آپ کو دیکھتی ہوں
کیا دیکھتی ہوں کہ آپ علی کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماجرا کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماجرا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹی عائشہ سن لے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی اور سچی اور پکی بات کرنے جا رہا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ اے بیٹی، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو حضرت علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بولیے حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اسی لیے میں ٹکٹکی باندھے حضرت علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ثواب سے محروم نہ رہوں، ایک لمحہ کے لیے بھی ثواب سے محروم نہ رہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب عائشہ صدیقہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان پر قربان جائیے، آپ کہنے لگی کہ ابا جان، حضرت علی جب تک ہے، جب تک ان کے چہرے انور کا دیدار کریں گے، جب تک تو یہ ثواب پاتے رہیں گے لوگ، لیکن اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ثواب سے لوگ محروم ہو جائیں گے، ثواب سے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نہیں عائشہ، سنو، میں ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کے دنیا سے جانے کے بعد علی کے نام کا جو ذکر کرے گا وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا، علی کا نام لینا بھی ثواب ہے۔ اب تمام لوگ اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اور کہو یا علی، 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 یا علی۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بروز محشر ان ہاتھوں کو اللہ اسی طریقے سے اٹھائے رکھے، اللہ کے رسول کا پرچم بنا کر کے انشاءاللہ حضرت علی کے جماعت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ نعرہ کی بات چلی، ایک نعرہ ابھی ایک ہفتہ پہلے بھی لگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے بیٹھے کیوں ہو، لگاؤ یار۔ ایک ہفتہ پہلے ایک نعرہ لگا کہ نہیں لگا؟ وہ نعرہ اب تک بھی گونج رہا ہے، ارے صرف کرناٹکا کے زمین میں نہیں، پوری دنیا کی زمین میں وہ نعرہ اب تک گونج رہا ہے، گونج رہا ہے کہ نہیں؟ خواجہ غریب النواز زندہ باد، خواجہ غریب النواز زندہ باد، خواجہ غریب النواز۔ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، بیٹری کم ہو گئی ہے آپ لوگوں کی، پھر چارج کرنا پڑے گا، پھر چارج کرنا پڑے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک نعرہ لگا، درجنوں درندوں، بھیڑوں، بھیڑیوں، کتوں کے سامنے نعرہ لگانے والی ایک اسلامی بہن نے نعرہ لگائی، تو وہ نعرہ اس طریقے سے گونج رہا ہے پوری دنیا میں گونج رہا ہے وہ نعرہ۔ اور وہ نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ نعرہ اب تک گونج رہا ہے، پوری دنیا میں گونج رہا ہے یہ نعرہ۔ اب درجنوں بھیڑیوں کے سامنے جب یہ صدا اللہ اکبر کی لگی، سارے کے سارے وہیں بھشٹ، اور اللہ اکبر کا نعرہ جو بلند ہوا وہ اس طرح گونج رہا ہے کہ صبح قیامت تک یہ نعرہ گونجتا رہے گا۔ اب
میں بتا دوں کہ نعرہ لگانے والی مسکان نہ اس کے ماں باپ کو کوئی جانتا تھا نہ مسکان کو کوئی جانتا تھا، لیکن اللہ کے نام کی صدا، اللہ کے نام کا یہ صدا جو لگائی ہے نا، اللہ نے اس نام کے برکت سے اس قدر اس کے خاندان کو اور اس لڑکی کو مشہور کیا، اس قدر مشہور کیا کہ پوری دنیا مسکان کو دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ کیوں اللہ کا کلام پکار کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت، تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچا کروں گا۔ ان درجنوں بھیڑیوں کتوں کے سامنے اللہ کا ذکر کری، وہ اللہ کے نام کا نعرہ بلند کیا ہے، اللہ نے اس طرح ان کو چرچا کیا، اس طرح چرچا کیا کہ پوری دنیا میں شہرت پا گئی۔ اب میں ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ مسکان کے عزت و آبرو کو، جان و مال کو تو حفاظت میں رکھ لے، اور جو نعرہ لگائی ہے یا اللہ اس نعرے کو قیامت تک سلامت رکھ۔ برادران ملت اسلامیہ، مسکان نے نعرہ نہیں لگائی، مسکان نے نعرہ نہیں لگائی، اللہ کا نام جو لگائی ورد کی ہے نا، تو وہ نہیں، پیچھے خاتون جنت کا ہاتھ تھا، پیچھے خاتون جنت کا ہاتھ تھا کہ اے میری بیٹی مسکان، گھبراؤ نہیں، یہ ہندوستان کی جو زمین ہے یہ تو میرے بیٹے معین الدین حسن کی سرزمین ہے، گھبراتی کیوں ہے؟ لگاؤ اللہ اکبر کی صدا، اللہ کی مدد ابھی آ جاتی ہے۔ وہ اسے نعرہ لگائی، برادران ملت اسلامیہ، پوری دنیا میں اللہ نے چمکا دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اللہ کا کلام کہتا ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اگر نعرہ لگا دے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عرش اعظم تک جا کر پہنچے گا۔ آج مسلمان ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حجاب پر بات چلی ہے کہ حجاب پر پابندی لگائی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، عورتوں کے متعلق کہ حجاب نہ پہنے، حجاب نکال کر کے، برقع نکال کر کے، نقاب نکال کر کے تب اسکولوں کو آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، ارے غداروں، تم پر تو احسان ہے ہمارے خواجہ کا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ یہاں پہلے کیا ہوتا تھا، اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ جو ہے ستی کر دیا جاتا تھا، بیوی کو اس کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے مدینے سے فیضان لے کر کے آیا تو ہندوؤں کو بھی شعور آ گیا اور بیوہ کو زندہ رہنے دینے لگا، ورنہ بیواؤں کو آج جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ چتا کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، ستی کر دیا جاتا تھا۔ یہ خواجہ غریب نواز کا فیضان جانو تم بھی کہ آج تمہاری عورتیں جو ہے صحیح سلامت رہتی ہے، اس کو ستی نہیں کی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج حجاب پر پابندی لگاتے ہو، بولتے ہو اسکول جاؤ تو اسکرٹ پہنو، اور جو ہے برہنہ لباس پہن کر کے ہماری مائیں بہنیں گھومتی ہے، فلمی اداکاروں کو دیکھ کر کے برہنہ لباسیں پہنتی ہے۔ آج تو ایکٹر سب جو ہے فلمی اداکارائیں جو ہے اس طرح لباس پہنتی ہے کہ پھٹے جو ہے لباس پہنتی ہے۔ ہمارے مائیں بہنیں جو اچھے لباس کو پھاڑ کر کے اس کو فیشن سمجھتی ہے، اس کو دکھا کر کے نکلتی ہے، اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا مرنے کے بعد بھی تم ایسے ہی جاؤ گے اسکرٹ پہن کر کے قبر کے حوالے ہوگے؟ نہیں، مردوں کو تو 3 کفن دیے جاتے ہیں، عورتوں کو تو 5 کفن میں لے جایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبرت حاصل کرو، کیا مرنے کے بعد بھی برہنہ جاؤ گے، ننگی جاؤ گے؟ ارے ہم تو جاتے ہی ہیں، تم کو بھی جو ہے لباس پہنا کر کے
لے جایا جاتا ہے، جو ننگی پھرتی ہے، ننگی ناچتی ہے، برہنہ پھرتی ہے، اس کو بھی جب موت آتی ہے اس کے بھی خاندان والے، اس کے بھی دھرم والے لباس پہنا کر کے قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد قبر میں لباس پہن کر جانے سے کیا مطلب؟ اگر آج تم اپنے آپ کو چھپا لیے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر، ان کے سیرت پر عمل کرو۔ ان کے سیرت پر عمل کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیوں؟ اداکاروں کا تم طریقہ اپناؤ گے تو وہ تم کو بچانے کے لیے دنیا میں بھی نہیں آئیں گے، آخرت میں بھی نہیں آئیں گے۔ ان کے طریقے کے مطابق برہنہ لباس پہن کر کے نکلو گے تو تم کو وہ اداکارہ بچانے کے لیے نہیں آئے گی تو محمد عربی کی بیٹی خاتون جنت آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کر لیتی ہے، خاتون جنت جہنم میں اسے جانے نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھے ہیں؟ تو کہنے لگے میں فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہوں کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتی ہے، بروز محشر جہنم کے آگ میں وہ آگ بن جائے گی میری بیٹی، اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی کام آئے گی وہ، اور قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ فلمی اداکاروں کو دیکھو گے تو دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، قبر اور حشر دونوں برباد ہو جائے گی۔ کیوں نہ خاتون جنت کی سیرت پاک کا مطالعہ کرے۔ خاتون جنت کے القابوں میں سے یہ بھی ایک القاب ہے، آپ کا نام زہرا ہے۔ زہرا کہتے ہیں جنت کے پھول کو، جنت کے پھول کو، جنت کے کلی کو۔ کلی اپنے آپ کو کس طرح چھپائے رکھتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، یہ ایک پھول ہے، یہ پھول کھلنے سے پہلے یہ کلی بنتی ہے۔ کلی جو ہے اپنے پنکھڑیوں کو چھپا لیتی ہے، یعنی اس کی جو یہ جو ہریالی ہے نا، یہ ہریالی جو ہے یہ کلی کو چھپا لیتی ہے، پنکھڑیوں کو چھپا لیتی ہے، یعنی اس کی پنکھڑیاں نظر نہیں آتی۔ یہ کلی ہوتی ہے پہلے، پھر بعد میں یہ پھول کھلتا ہے۔ تو زہرا کا مطلب کلی ہے، جنت کی کلی۔ حضرت خاتون جنت اس طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھی، اس طرح اپنے آپ کو حجاب میں رکھی کہ حسنین کریمین تک جو ہے آپ کے بال انور کو نہ دیکھ سکا۔ یہ آپ کے بیٹوں نے بھی آپ کے بال مبارک کو نہ دیکھا، غیر محرم دیکھنے کی دور کی بات۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی حضرت خاتون جنت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے ابا جان، جنت میں مردوں میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ درود پاک پڑھ لی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جنت میں سب سے پہلے مردوں میں کون جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون جائیں گے سب سے پہلے؟ بولیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ بولو یار، بیٹری بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، میں تو اتنا چیخ رہا ہوں لیکن حضرت پاورفل کر کے رکھے ہیں، آپ کو بھی پاورفل کر دیں گے۔ ایک مرتبہ یا علی یا علی یا علی یا علی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے انشاءاللہ ایسے ہی لہراتے ہوئے جنت میں یا علی کا نام لے کر کے جائیں گے۔ بولیے یا علی یا علی یا علی۔ تو کیا کہنے لگی؟ ابا جان، عورتوں میں سب سے پہلے کون جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمران کی بیٹی
وہ مریم ہے نا، مریم سلام اللہ علیہا، وہ جنت میں جائے گی۔ جب یہ بات سنے کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا۔ کس کا؟ فاطمہ کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے فاطمہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جان، مردوں میں تو آپ پہلے جائیں گے، عورتوں میں میں سمجھی تھی کہ میں پہلے جاؤں گی، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں حضرت مریم جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بیٹی میرا فرمان صحیح ہے، لیکن تم غمگین مت ہو، تم پژمردہ مت ہو، خوش ہو جاؤ۔ کیوں کہ مریم جائے گی تو پہلے، لیکن وہ کیسے پہلے جائے گی؟ آپ جو ہے ملکہ بن کر کے جنت میں جائیں گے، آپ جو ہے ملکہ بن کر کے جائیں گے، وہ آپ کی خادمہ بن کر کے جائے گی۔ جب آپ کو اونٹ کے اوپر سوار کر کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو ہے مریم سلام اللہ علیہا آپ کی خادمہ بن کر کے اونٹ کی رسی پکڑ کر کے، اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر کے وہ آگے آگے جنت میں کھینچتی ہوئی لے جائے گی، اور ملکہ بن کر کے آپ خادم مخدومہ بن کر کے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے جنت کے اندر جائیں گے۔ تو وہ جو ہے مریم ہے، وہ مریم ہے، وہ آپ کا خادم بن کر کے پہلے نکیل پکڑ کر کے جنت کے اندر داخل ہوگی، آپ مخدومہ بن کر کے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے آپ جو ہے ان کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تو مریم سلام اللہ علیہ، ہاں یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ مریم، ذرا غور کریں، وہ مریم جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں ایک سورہ پورا اتارا ہے جس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے، 16ویں پارے میں وہ مریم جس کا ترجمہ، جس کی تفسیر، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں نازل فرمایا ہے، وہ مریم جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے، وہ مریم جن کے لیے جنت سے کھانا آ جاتا تھا، وہ مریم جو اپنے آپ کو ہمیشہ مسجد کے یعنی بیت المقدس کے ایک حجرے میں اپنے آپ کو رکھا، کبھی باہر نہ نکالی، وہ مریم جس کا بیٹا جو ہے نبی ہے، وہ مریم اللہ کے حکم سے جبریل امی زمین پر آئے، آپ کے شکم پر ایک پھونک مارے جبریل امی تو آپ جو ہے حاملہ ہو گئی، اور اس سے جو ہے ایک نبی جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ پیدا ہوئے۔ وہ مریم جب جنت میں جائے گی، جب جنت میں جائے گی تو ہمارے نبی کی بیٹی کا خادمہ بن کر جائے گی۔ جب خادم کا یہ عالم ہے تو مخدوم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مخدوم کا عالم کیا ہوگا؟ رسول کا ہے۔ مائیں بہنیں درس حاصل کریں، فلمی اداکارائیں یہ کام نہیں آئے گی، آئے گی تو وہی خاتون جنت آپ کے لیے کام آئے گی۔ یہی خاتون جنت ہے برادران ملت اسلامیہ، یہی وہ خاتون جنت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کے بارگاہ میں یہ بات ٹھہری ہوئی ہے، ہر کسی کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، ہر کسی کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ڈر والوں کو بچا لے گا اور سارے لوگوں کو ڈھکیل دے گا، کس پر؟ جہنم پر۔ برادران ملت اسلامیہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوا تو اللہ کے رسول غمگین ہو گئے، اللہ کے رسول رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ کس لیے؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں، اپنے نواسے حسن و حسین کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ یا اللہ پل صراط کے راستے پر سے میری امت گزرے گی، کیسے گزرے گی؟ وہ پل صراط کا راستہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، میری امت کیسے گزرے گی؟ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار روتے روتے آپ
हालत में मदीना शहर छोड़ करके बाहर निकल पड़ते हैं, यहाँ तक कि मदीना शहर के जंगलात को अबूर करके मदीना शहर, मदीना में एक पहाड़ है जिनका नाम गारे सजदा है। अल्लाह के रसूल उस पहाड़ के खूह में पहुंच जाते हैं और उस पहाड़ के खूह के अंदर एक गार है, उसमें सजदे में सर रख देते हैं, नोकीले पत्थर में सर रख करके कहते हैं या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अल्लाह के रसूल का कुछ अता पता नहीं। अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए? यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा में सहाबा इकराम परेशान हाल है, सहाबा इकराम परेशान हाल है। अल्लाह के रसूल कहाँ है? कोई भी सहाबी को कोई टेंशन होता था, कोई परेशानी होती थी, कोई तकलीफ होती थी, कोई बात पूछनी होती थी, अल्लाह के रसूल के बारगाह में आ जाते थे। रसूलुल्लाह के चेहरे वो दुआ को देख लिया करता था, टेंशन दूर हो जाता, हर तकलीफ दूर हो जाते, हर परेशानियां दूर हो जाते। लेकिन 3 दिन की मुद्दत हो गई, अल्लाह के रसूल नजर नहीं आए, अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। सहाबा इकराम रोने लगे, सहाबा इकराम ढूंढने लगे, सारे गलियों में, पूरे शहर मदीना में ढूंढ चुके, अल्लाह के रसूल का कुछ अता पता नहीं। इधर हसनैन करीमैन भी मौजूद हैं, छोटे छोटे हैं, हमेशा अपने नाना के गोदों में पल रहे थे, खेल रहे थे। 3 दिन से वो गोद उनको ना मिला। हसनैन करीमैन भी रोने शुरू कर दिए। सहाबा इकराम परेशान हाल, अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए? जंगलात इधर उधर चारों तरफ मदीने के अतराफ ढूंढ डाले। सहाबा इकराम में से कुछ सहाबी ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गए। जब बहुत दूर निकल गए तो एक चरवाहा था, वो बकरियों को चढ़ा रहा था, बकरियों को चढ़ा रहा था। सहाबा इकराम ने उस चरवाहे से पूछा, ऐ चरवाहे, क्या मेरे नबी को देखो हो तुमने? तो कहने लगे, तुम्हारे नबी कौन है? तो कहने लगे कि मुझे तो कुछ पता नहीं कि तुम्हारे नबी कौन है। सहाबा इकराम ने कहने लगे, वही काली काली जुल्फों वाले, नूरानी चेहरे वाले, माजागल बसर आंखों वाले, अलम नशरह लका सदरक सीना वाले, वो नबी जिनके चेहरे अनवर से आफ्ताब व महताब शर्मा जाए, वो नबी के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो वो चरवाहा कहने लगे, ऐ लोगो, मुझे तो तुम्हारे नबी का आता पता नहीं है, लेकिन तुम जैसा बता रहे हो ना, मुझे अंदाजा लग रहा है वो सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है ना, उस पहाड़ के ऊपर से किसी रोने वाले की आवाज आ रही है। सोचिए, गौर करिए मुसलमानों, उम्मते मुस्तफा वालों, जरा अपने दिल में हाथ रख करके सोचो कि अल्लाह के रसूल किसके लिए रो रहे हैं उस पहाड़ी में। कहने लगे कि मुझे वही उम्मीद लग रही है, वही आपके नबी होंगे जो उस पहाड़ी में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उनके रोने की वजह से मेरी बकरियां भी घास खाना छोड़ दी है, जैसे उनके रोने के साथ साथ उनके गम में मेरी बकरियां भी शामिल हो चुकी है, मेरी बकरियां भी खाना पानी छोड़ दिए हैं। जब सहाबा इकराम ने सुना तो नूर की किरण फूटी, तो कहने लगे कि और दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ये हमारे आका ही हो सकते हैं। जब जाकर के देखे पहाड़ के खूह में, पहाड़ के गार में अल्लाह के रसूल सजदे के हालत में हैं और कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल को उठने के लिए कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए, आपके सहाबा जो परेशान हाल है, आपके लिए रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। 3 दिन से आपका चेहरा अनवर हम लोग नहीं देख पाए हैं, हम लोग बेकरार हैं। या रसूल अल्लाह, चेहरे अनवर को सजदे से उठाइए,
اپنے والضحیٰ والے چہرے کو دکھائیے. اللہ کے رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں. بہت جو ہے فریاد کیے گئے لیکن اللہ کے رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ امت کے یاد میں گر گرا رہے ہیں, رو رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں رب حب لی امتی. صحابہ اکرام نے فیصلہ کیا اللہ کے رسول ایسے تشریف نہیں لائیں گے, چلے جاؤ مدینہ, خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو لے کر کے آؤ. جب اگر وہ آئیں گے تو ان کی لاڈلی بیٹی ہے, ان کی لاڈلی بیٹی کہیں گے تو انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھا دیں گے. صحابہ اکرام مدینہ المنورہ تشریف لائے. حضرت خاتون جنت بھی یہاں رو رو کر کے پریشان ہے, باوا جان کہاں چلے گئے. حسنین کریمین رو رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, جو ان کے گود میں پل رہے تھے, بڑھ رہے تھے, ان کے گود میں ہما وقت کھیلتے تھے, 3 دن سے وہ گود نہیں ملا. حسنین کریمین بھی رو رہے ہیں. جب صحابہ اکرام آئے, اے خاتون جنت آپ جو ہے چلیے, آپ کا ابا جان غار سجدہ یعنی اس پہاڑ کے غار میں سجدہ کر رہے ہیں, اپنی امت کے یاد میں رو رہے ہیں, اپنی امت کے یاد میں بلبلا رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, وہ خاتون جنت اپنے حجرے سے نکلی ہے, وہ خاتون جنت کا حجرہ, وہ خاتون جنت کا حجرہ کہ جبریل امی سدرۃ المنتہا کے مقیمی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے ہیں. وہ مقام ہے حضرت خاتون جنت کا کہ جبریل امی بھی جو ہے بغیر اجازت کے خاتون جنت کے حجرے میں داخل نہیں ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, وہ خاتون جنت جب اپنے حجرے سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے, اپنے چادر تطہیر کو اٹھاتی ہے, اپنے آپ کو آغوش میں لے لیتی ہے, اپنے آپ کو حجاب میں لے لیتی ہے. آج حجاب پر پابندیاں لگانے والے ہمارے نبی کے بیٹی کی سیرت کو دیکھو, سنو, سمجھو, تم بھی سمجھو, تم اپنے ماں بہنوں کو بھی اس سانچے میں ڈھلاؤ اور اپنے بیٹیوں کو بھی ڈھلاؤ. حضرت خاتون جنت اپنے آپ کو حجاب میں لے لیتی ہے, وہ کملی اوڑھتی ہے جس میں 17 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہیں. کتنے؟ 17 قسم کے الگ الگ رنگ کے پیوند لگے ہیں اس چادر تطہیر میں. ذرا غور کریں مائیں بہنیں, آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے, ہمارے پاس کیا نہیں ہے. الماری میں دیکھے, بیروں میں دیکھے تو درجنوں کپڑے, درجنوں دوپٹے, اس کے باوجود بھی اداکاروں کے طریقے کے مطابق برہنہ ہو کر کے, ننگی ہو کر کے چلتی ہے. ذرا سیرت فاطمہ کو پڑھیں, دیکھیں. آج گھر میں زیور ہے, کھانا ہے, پانی ہے, کپڑے ہیں, لتے ہیں, اس کے باوجود ہم جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے, سیرت فاطمہ کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے. لیکن وہی خاتون جنت ہے جو عورتوں کے, تمام عورتوں کے جنتی عورتوں کے سردار ہے خاتون جنت. ان کے زندگی کا ان کے زندگی کو دیکھیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اگر میں کہہ دوں اے پہاڑ تو سونا بن کر کے میرے ساتھ چل تو سونا بن کر چلنے لگے. لیکن وہ خاتون جنت کی سیرت کو دیکھو, چادر تطہیر میں 17 پیوند لگے ہیں اور 12 قسم کے رنگ الگ الگ ہیں, 17 پیوند لگے ہیں. اس پیوندار چادر کو جب اپنے آغوش میں لیتی ہے, حجاب بنا کر کے نکلتی ہے تو حور و غلمان جنت سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے. حور و غلمان جنت سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے. جب خاتون جنت اس غار سجدے میں پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ ابا جان سجدے کے حالت میں ہیں, ابا جان سجدے کے حالت میں ہیں. حضرت خاتون جنت کہتی ہے ابا جان سجدے سے سر اٹھائیے, آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ آ چکی ہے. ابا جان سجدے سے سر اٹھائیے, اپنا رخ زیبا دکھائیے, والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کرائیے. حضرت خاتون جنت کے فریاد کو بھی نہ سنیں. اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں میرے امت کو یا اللہ تو بخش دے. برادران ملت اسلامیہ جب سجدے سے سر نہ اٹھائے تو کہنے لگے ابا جان کل بروز محشر اگر آپ کے امت کے نامہ اعمال جب تولے جائیں گے, اگر نیکی کا پلڑا میں کچھ کمیاں ہوگی تو میں اپنے بیٹے کے زہر آلود جامہ
कपड़ा रख दूंगी, अगर उससे भी जो है नेकी का पलड़ा आपके उम्मत का भारी ना हुआ तो मैं अपने बेटे हजरत इमाम हुसैन के शहीद वाले कपड़े, खून आलूद कपड़े तराजू में रख दूंगी। अगर इससे भी पूरा ना हुआ तो मैं दुआ करूंगी, अब्बा जान सजदे से सर उठा दीजिए। खातून जन्नत की एक भी ना सुनी। अल्लाह के रसूल वही रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलक रहे हैं, या अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे। जब खातून जन्नत भी थक हार गई, फिर अल्लाह के बारगाह में हाथों को उठा देती है खातून जन्नत और कहती है, या अल्लाह तेरे हबीब की ये बेटी फातिमा ये तेरी बंदी है जिनका बाल आज तक किसी महरम ने नहीं देखा, गैर महरम तो दूर की बात किसी ने भी नहीं देखा। आज तेरी ये बंदी फातिमा अपने चादर तत्हीर को उठा करके जमीन पर बिछा देगी, फिर मैं अपने अब्बा जान के लिए दुआ करूंगी, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा जान के उम्मत को बख्श दे, ऐ अब्बा मेरे अब्बा जान के उम्मत को अल्लाह तो बख्श दे। ये अरीजा अल्लाह के बारगाह में पेश की। जब ये अरीजा पेश की तो अपने दोनों हाथों को अपने चादर तत्हीर की तरफ बढ़ाने लगी कि चादर तत्हीर अब जो है मैं निकाल दूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिदरतुल मुंतहा के मकी को, जिब्रील अमी को, सिदरतुल मुंतहा के मकी को, जिब्रील अमी को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील अमी फौरन जमीन पर जा, खातून जन्नत अपना हिजाब उतारने से पहले मेरे नबी से कह दो, खातून जन्नत के फरमान के मुताबिक आपके उम्मत को बख्शिश का वादा रब ने ले लिया है। सजदे से सर उठा दो, सजदे से सर उठा दो। जिब्रील अमी आए, इधर खातून जन्नत का हाथ मुबारका तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा के हाथ मुबारक चादर के तरफ बढ़ रही है। उधर आसमान से बुलबुल सिदरा जमीन पर लाए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए, आपके उम्मत को बख्शिश का वादा रब ने ले लिया है। अल्लाह के रसूल सजदे से सर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सजदे से सर उठाए। जरा सोचे, गौर करें, तब फातिमा को सुकून आया। जब सुकून आया तो देखने वालों ने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल एक नोकीले पत्थर पर इस कदर सजदा किए हैं, इस कदर 3 दिन तक सजदे में रहे हैं और इस कदर रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं हम और आपके लिए कि जिस तरीके से पानी डाल दे तो पानी बह जाता है। अल्लाह के रसूल के आंखों से इस कदर आंसू गिरा है कि वो पानी के कतरे बह रहे हैं। इसीलिए बरेली का ताजदार पुकार उठते हैं। क्या पुकार उठते हैं? कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा जो अपने बाबा के साथ इस कदर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपके उम्मत के लिए दुआए खैर कर रहे हैं। मेरी माओ बहनों, खातून जन्नत का वो मर्तबा है बरोज़े महशर जब पुल सिरात पर से खातून जन्नत गुजरेगी, अल्लाह तबारक व तआला एक निदा लगाएगा। वो निदा क्या होगा? ऐ महशर वालों, क्या होगा? ऐ महशर वालों, उस महशर में कौन कौन होंगे? सब होंगे। आप होंगे साजिद भाई? इंशाअल्लाह हम सब होंगे, आप लोग भी होंगे। महशर में आदम से लेकर के कयामत तक जो आखिरी बच्चा पैदा होगा वो भी होगा, अंबिया भी होंगे, कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, गौस भी होंगे, ख्वाजा भी होंगे, औलिया इकराम भी होंगे, आम पब्लिक भी होगी, सब कोई होंगे। वहां क्या निदा लगाएगा? जब खातून जन्नत पुल सिरात से गुजर रही होंगी, अल्लाह निदा देगा, ऐ महशर वालों, अपनी निगाहों को नीची कर लो, फातिमा बिन्त मोहम्मद जाने वाली है। हिजाब पर एतराज करने वालों, यहाँ तो हिजाब है ही, महशर में भी सबको हिजाब में डाल देगा। जब खातून जन्नत जाएगी सबको पर्दे में डाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला
کہ نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد جا رہی ہے۔ اب جبکہ پردے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے آیتیں نازل فرمایا ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورہ نور میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ طلاق میں ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود اگر حکومت پردے کے خلاف ایکشن لے تو کیوں نہ اللہ کا قہر و غضب نازل ہوگا، کیوں نہ قہر و غضب نازل ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہماری مائیں بہنیں، ذرا سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ دنیا 4 دن کی ہے، دنیا 4 دن کی ہے۔ آج دنیا میں رہ کر کے آخرت کو اگر سوار لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، حشر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اگر کسی فلمی اداکارہ کپڑے پھاڑ کر کے پھرتی ہے تو پھرنے دو، ننگی ناچتی ہے تو ناچنے دو، برہنہ گھومتی ہے تو گھومنے دو۔ تم تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہو، ان کی خادمہ ہو، ان کے سیرت پر اپنے آپ کو ڈھالو، ان سے محبت کرو۔ فاطمہ فرماتی ہے جو مجھ سے محبت کرے گا جہنم کے آگ میں آڑ بڑھ جاؤں گی، مجھ سے محبت کرنے والی کوئی جہنم میں نہیں جائے گی، اس کو میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ میری ماؤں بہنوں، یہ اداکارہ کوئی کام نہیں آئے گی، آئے گی تو میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت کام آئے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان کے سیرت کو پڑھو، سمجھو، ان کے سیرت پر تم اپنے آپ کو قربان کر دو، ان سے محبت کرنے لگو۔ آج تم بھی محبت کرنے لگو گی تو انشاءاللہ جس طریقے سے کرناٹکا کے سرزمین میں ایک خاتون جو ہے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی کنیز، ان کی خادمہ نعرہ لگائی اللہ کی، اور اللہ نے اس قدر اس کو بلند کیا، اس قدر بلند کیا کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچا کروں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس دین اسلام کی بیٹی ہماری بہن پر جتنا ناز کیا جائے کم ہے۔ اس نے جو ہے تمام مسلمان خواتین کے ہمت کو بڑھائی ہے، ان کی طاقت کو بڑھائی ہے۔ اب جو دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، جو حجاب نہیں پہنتے تھے، وہ بھی حجاب میں نظر آ رہے ہیں، وہ بھی حجاب میں نظر آ رہے ہیں۔ اپنے تو اپنے غیر بھی پہن رہے ہیں، جب اپنے پہن لیں گے تو غیر آپ کو دیکھ کر کے خود بخود پہننا شروع کر دیں گے۔ جب ایک پہنی تو فلمی اداکارائیں بھی جو ہے حجاب پہننے لگی، غیر بھی حجاب پہننے لگے۔ ساری مسلمان بہنیں مائیں اگر حجاب میں آ جائے تو دنیا دیکھنے والے دیکھتی رہ جائے گی، اور اپنے تو اپنے غیر بھی حجاب میں آ جائے گی۔ ایک مسکان نے حجاب لگا کر کے اللہ کے نعرہ کو بلند کیا، آج وہ پوری دنیا میں چمک رہی ہے۔ آپ بھی جو ہے سیرت فاطمہ کے مطابق زندگی بسر کریے، اللہ تبارک و تعالی ایسا چمکائے گا، ایسا چمکائے گا، یہاں نہیں تو قبر میں چمکائے گا، قبر میں نہیں تو حشر میں چمکائے گا، حشر میں نہیں تو جنت میں ساتھ لے کر جائے گی وہ خاتون جنت۔ وہی کام آئیں گے اور دوسرا کوئی کام نہ آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اہل بیت اطہار کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول کے جو گھرانے ہیں یعنی اہل بیت اطہار، ان سے محبت رکھو، ان سے عقیدت رکھو۔ تو ان سے محبت و عقیدت رکھو گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، جنت میں آڑ بن جائیں گے یہ لوگ، جہنم میں آڑ بن جائیں گے اور جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب ہی میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی تو چاہتا ہے کہ تم کو ناپاکی سے دور کر دے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات بابرکات ہے، وہ ذات بابرکات ہے۔ دنیا کی ہر عورتوں کو مہینے میں ایک بار
कुछ दिनों के लिए नापाकी के हालत से गुजरना पड़ता है, लेकिन खातून जन्नत वो खातून है कि अभी एक लम्हा के लिए भी नापाकी उनके पास से ना गुजरी, एक लम्हा के लिए नापाकी उनके पास से ना गुजरी है। तारीख गवाह है, इमाम हसन पैदा हुए, इधर पैदा हुए, जब नमाज का वक्त हुआ मुसल्ला बिछा कर खड़े हो गए। इधर इमाम हुसैन पैदा हुए, इधर जो है नमाज का टाइम वक्त हुआ, इधर मुसल्ला बिछा करके खड़ी हो गए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो खातून जन्नत है कि जिनका काम जो है फरिश्ते किया करते थे। दिन भर चक्की चलाती थी और जब नमाज का वक्त होता था, चक्की छोड़ करके नमाज में मशगूल हो जाती थी। देखने वालों ने क्या देखा है कि चक्की खुद बखुद चल रहा है, चक्की खुद बखुद चल रही है। कौन चला रहे थे? ये फरिश्ते आसमान से उतरते थे, खातून जन्नत के काम कर दिया करते थे। वो खातून जन्नत जब कुछ जो है बांदी और जो गुलाम आए, हजरत अली के कहने पर कहे कि जाओ अब्बा जान से कहो कि कोई गुलाम दे दे, कोई काम करने वाले, कोई बांदी दे देंगे। अल्लाह के रसूल के बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, बेटी इससे बेहतर तरीका तुमको ना बताऊं कि तुम्हारा काम काज कर दे, उससे बेहतर एक तरीका है मैं बता दूं। तो कहने लगे क्या? तो कहने लगे कि बेटी सुन ले, जब तुम जो है थक जाओ ना तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो और तुम्हारे सारी थकावट दूर हो जाएगी। तो हमारी माएं बहनें, जब भी आपको थकावट महसूस हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर के नारा बुलंद करते रहिए। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बस मेरी बैटरी जो है लो हो चुकी है, आप तो सो चुके हैं, आपकी बैटरी जो है ठंडा पड़ चुका है। बस मैं भी जो है अपने आप को बस यही खत्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह हजरत चाहेंगे, अल्लाह के रसूल चाहेंगे तो आइंदा साल फिर मिलेंगे और इससे बेहतर अंदाज में और भी बहुत सारी बातें हैं अहले बैत अतहार के, हजरत खातून जन्नत के, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बताता चलूं तो रात खत्म हो जाए, बात ना खत्म हो।